रोग लगा है जाना। अर्ज कलम हुमैरा फातिमा। किस्म नंबर 15। माजी अरमाज खान और सिकंदर शाह एक साथ ही विला पहुंचे थे। सिकंदर कॉल लगी। सिकंदर को मिलते ही उन्होंने पहली फुर्सत में दरियाफ्त किया, नहीं मुझे बालाज की बहुत फिक्र हो रही है, अंदर चलते हैं। सिकंदर शाह की कहने की देर थी, दोनों अंदर की तरफ भागे। चाबी सिकंदर शाह के पास थी। ताज्जुब की बात थी कि ना घर का कोई मुलाजिम उन्हें नजर आया, ना ही कोई गार्ड। सब के सब कहाँ गए? उनकी समझ से बाहर था, पर अभी ये सब सोचने का वक्त नहीं था। मेरे कमरे में चलते हैं, बलाज सबरीन के पास ही होगा। हाँ, उनके ख्याल से इत्तेफाक करते अरमाज खान भी उन्हीं के पीछे गए थे, पर कमरे का दरवाज़ा खोलते जो मंजर उन्हें देखने को मिला, दोनों की ज़हनी हालत माऊफ हो चुकी थी। अरमाज खान तो तेज से पीछे हट चुके थे, सांस बुरी तरह से फटने लगी थी, जिसकी वजह से अरमाज खान ने शर्ट के शुरू के बटन खोल लिए थे। सिकंदर शाह की हालत तो ऐसी थी जैसे उनके वजूद से खून का आखिरी कतरा भी निकाल लिया गया। सामने उन्हीं घर में, उनके कमरे में ही, उनके बेड पर उनकी बीवी किसी गैर मर्द के साथ इंतहाई नाजेबा हालत में थी। मतलब जिस औरत के साथ वो अपनी तमाम वाबसगी जोड़ चुके थे, वो ही उन्हें धोखा दे रही थी। पर क्यों? बाहर खड़ा शख्स तो पहले ही अपनी बीवी की जुदाई से टूट चुका था, और बहन ने तो सर उठाने के काबिल तक न छोड़ा था। बेख्तियार अरमाज खान को अपने भांजे का ख्याल है, क्या उसने भी देखा? ये ख्याल ही किस कदर अजियतनाक था। वो तेजी से बलाज के कमरे की तरफ बढ़े थे। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर बलाज ने सर उठाकर देखा था। सामने खड़े अपने मामू को देख वो तेजी से उनके पास आया, जो उसे सीने में भींच चुके थे। मामू, वो बुरी तरह से कँपा रहा था। उसकी शर्ट हल्की हल्की गीली हो रही थी, सांस बुरी तरह से फूली हुई थी, और चेहरा आंसुओं से तर था, जो इस बात का सबूत था कि वो काफ़ी देर से रोता रहा है। वो कई लम्हे ऐसे ही उसे खुद से लगाए पुरसकून कर रहे थे। हैरानी होती उन्हें उस बेहिस माँ को देख, जो अपने बेटे पर यूं सितमगरी ढा गई। बेइख्तियार उन्हें अपने मरहूम बीवी आयशा याद है, जो आखिरी वक्त में सिर्फ अपनों बच्चों के लिए तड़प रही थी। खान, मेरी बिया और ईशा को सबसे बचा कर रखना, मेरे शहजादे का भी ख्याल रखना, यही तो थे उनकी बीवी के वो आखिरी अल्फाज। उन लफ्ज़ों की तरफ जो आज भी उनके कानों में गूंजती थी। फिर ये कैसी माँ थी जिसका मासूम शहजादा तन्हाई में तड़प रहा था, और वो उसके दर्द से बेखबर थी। सबरीन। सिकंदर शाह की आवाज़ इस कदर घुर्राती हुई थी कि वो हड़बड़ाकर नींद से उठी थी। सामने सिकंदर शाह को खड़ा देख उनके चेहरे का रंग मुतगय्यर हुआ था, जो सुख चेहरा लिए उन्हें गोरे थे। उनके हाथ शीट पर थे, जिससे घलबन वो खुद को छुपा रही थी। सिकंदर शाह की उनकी हरकत पर तंजिया हंसी छूटी। मतलब महरम से खुद को छुपा कर ना महरम पर अपनी ज़ात को लुटा दिया। हालत दुरुस्त करके बाहर आओ, मजीद देखना उनके बस से बाहर था। तभी तेज से बाहर निकल गए। वहीं रुक जाओ सबरीन। सिकंदर शाह उसे अपने पास आता देख शेर के मानद घुर रहे थे। वहीं कमरे में बैठा बालाज, जो कपड़े चेंज किए बाहर आया था, अपने बाप की आवाज़ सुनकर बाहर भागा। अरमाज खान उसे रोकना चाहते थे, पर वो जानते थे वो नहीं रुकेगा। जब से मुट्ठी बेंचे खुद को मुकम्मल तौर पर तैयार किए वो बाहर निकले थे। गलती मेरी नहीं है, मैंने तुमसे कहा था मुझे तलाक दे दो, पर तुम। अब उसकी बात मुकम्मल नहीं होती जब एक सन्नाटेदार थप्पड़ उसके चेहरे की जीनत बना था। तुम्हारी हिम्मत कैसी मुझे? वो गुस्से से घुराते हुए दोबारा उठी, पर सामने भाई को खड़ा देख जितना हैरान हुई इतना कम था। हैरान तो वो भी थे कि इतना बड़ा गुनाह करने के बाद उस औरत के चेहरे पर कोई शर्मिंदगी नहीं थी, बल्कि डटाई का मुजाहरा कारी। लाला, खबरदार, कोई तल्लुक नहीं मेरा तुम जैसे नीच औरत से। वो गुस्से से कहता अपना रुख फेर गए, पर उस वक्त मोहब्बत ने इतना अंधा कर रखा था कि कुछ समझ नहीं लगी। मैं शुरू से शाहनवाज से मोहब्बत करती थी, कॉलेज टाइम से। ये एक इंकशाफ था जो अरमाज खान के लिए हैरान कौन था। तुम अगर उससे मोहब्बत करते थे तो मुझे रिश्ते के लिए हाँ क्यों की? मैंने कोई ज़बरदस्ती तो नहीं की थी। अरमाज खान को अपनी आवाज़ किसी ख्वाहिश से आती महसूस हुई थी। तब उनके मॉम डैड राज़ी नहीं थे। आपने रिश्ते के कहा, मैंने मजबूरी में हाँ कर दी, पर 1 साल पहले शाहनवाज मुझे वापस मिला। अब सब कुछ ठीक था, तो मैं अपनी मोहब्बत से दस्तबरदार नहीं हो सकती। वो औरत अगर बेहिस थी तो बेहिसी की इंतहा पर थी, और उसकी खातिर तुमने मेरी 5 साल की रियासत मेरी मान को ठुकरा दिया। मेरे बेटे को देखकर एक लम्हे के लिए भी तुम्हारा दिल नहीं कंपा।
بلکہ تم نے تو اسے اذیت دینا شروع کر دی۔ سکندر شاہ کو اپنا آپ ٹوٹتا بخرتا محسوس ہوا تھا۔ جانتی ہو تم جیسی عورتوں سے بہتر طوائفیں ہوتی ہیں، وہ کم از کم قیمت تو لیتی ہیں اپنے، پر تم تو سکندر، آواز نیچے رکھو، یہ میرا ولا ہے، یہاں کی ملکہ، تمہیں میں نے بنایا تھا ورنہ تمہاری اوقات نہیں تھی۔ تمہیں طلاق نہیں دی کیونکہ تمہیں دنیا کی ٹھکروں سے بچانا چاہتا تھا، پر بغیرت نہیں، آزاد کیا تمہیں۔ میں سکندر شاہ اپنے پورے ہوش و حواس میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ یہ وہ الفاظ تھے جو شاہ حویلہ کی در و دیوار نے خود میں نصب کر لیے تھے۔ ارماز خان نے ایک نظر اپنی بہن کو دیکھا جس کے چہرے سے خوشی جھلک رہی تھی، اور وہ سوچ کے وہ گئے ان کے والدین تربیت کرنے میں کہاں چوک گئے۔ وہ بنا کسی کی طرف دیکھے شاہ نواز کا ہاتھ ہمیں وہاں سے جا چکی تھی۔ سکندر ارماز خان کچھ بولنے لگتے جب سکندر شاہ نے انگلی اٹھا کر انہیں بولنے سے باز رکھا تھا۔ اگر بہن سنبھالی نہیں گئی تھی تو میرے پلے کیوں باندھ دی؟ میرے اور میرے معصوم بیٹے کے مجرم ہو تم۔ انہوں نے ایک نظر اپنے بیٹے کو دیکھا جو ان کے وجود میں چھپا کھڑا ہچکیاں لے رہا تھا۔ آنکھیں میچتے خود کو کمپوز کرتے وہ اسے گود میں اٹھائے کمرے کی طرف بڑھ گئے، پر وہ نہیں جانتے تھے وہ اپنے جگری دوست کی روح قبض کرنے میں تابوت کی آخری کیل ثابت ہوئے ہیں۔ بارش تھم چکی تھی پر اپنے ساتھ طوفان لائے گئے اپنے لپیٹ میں لیے جا چکی تھی۔ ارمان خان شکست خوردہ قدموں سے گھر داخل ہوئے جہاں خاموشی کا راج تھا۔ اپنے کمرے کی طرف بڑھتے انہوں نے الماری سے اپنی بیوی عائشہ کا دوپٹہ نکلا اور اسے سینے سے لگائے وہیں بیٹھ گئے۔ اس دوپٹے سے انہیں ہمیشہ اپنی بیوی کی خوشبو محسوس ہوتی تھی۔ آج وہ ہوتی تو انہیں سنبھال لیتی، پر وہ نہیں تھی اور وہ مکمل طور پر ٹوٹ چکے تھے۔ جھٹکے سے اٹھتے انہوں نے ایک کاغذ لیا اور پین چلانا شروع کیا۔ اس پر آج کا پورا واقعہ لکھا تھا، جبکہ آخری الفاظ یہ تھے: آزا میرا بچہ، میرا شہزادہ، اپنی بہنوں کا خیال رکھنا، اتنا کہ وہ سب سے زیادہ تم پر بھروسہ کریں، اور سکندر کو کہنا میں ہمیشہ اس کے لیے مخلص رہا ہوں۔ میری یہ ایک غلطی معاف کر دے، اور ہاں میری جان، یہ ایک آخری خواہش جو میری بیوی عائشہ کی تھی، اسے بالاج شروع سے بہت عزیز تھا۔ اس نے ہمیشہ بیا کو لے کر بالاج کا سوچا تھا۔ یہ جملہ لکھتے اس شخص کے چہرے پر ایک مسکراہٹ آئی تھی۔ جو سب ہو چکا تھا اس کے بعد مشکل ہے پر ہو سکے تو میری بیوی کی یہ خواہش بھی پوری کر دینا۔ بابا بڑی ذمہ داری دے کر جا رہے ہیں اپنے شہزادے کو، پر بابا کو اپنے شہزادے پر یقین ہے، بابا کا چیمپ سب کو لے گا۔ میری بچیوں کا خیال رکھنا۔ آزر یہاں درد کی بڑھتی شدت محسوس کرتے پین کی نب نے دم توڑ دیا تھا۔ وہ بمشکل کھڑے ہوتے بچوں کے کمرے کی طرف گئے تھے۔ یہ عمر ان کی جوانی کی تھی، پر عزیز بیوی کی جدائی، بہن کا دھوکہ اور دوست کی بے اعتنائی نے انہیں ختم کر دیا تھا۔ سامنے آزر بیا کو اپنے سینے میں چھپائے ہے، جبکہ دوسرے بازو عشا کے گرد کیے بہت ہی انکمفرٹیبل سا ہوا سو رہا تھا۔ اسے دیکھ وہ مسکرا دیے۔ ارماز خان جانتے تھے ان کا بیٹا سب سنبھال لے گا۔ آگے بڑھتے تینوں بچوں کو اپنے بازوں کے حصار میں لیا۔ درد بڑھ رہا تھا، جانتے تھے وقت نے مہلت نہیں دینی۔ آنکھوں سے آنسو روانی میں بہہ رہے تھے۔ وہ کبھی عشا کا چہرہ چومتے تو کبھی بیا کے ننھے پیر۔ اس کا بابا بابا وہ اٹک ٹک کے کہنا ان کے آنسو کو ریلے میں روانی لا گیا تھا۔ ان کی خوشبو محسوس کرتے آزر کی آنکھ کھل چکی تھی۔ بیا کو احتیاط سے لٹاتے وہ اپنے باپ کے سینے سے لگا تھا۔ بابا وائی آر یو کرائنگ؟ اپنے ننھے ہاتھوں سے ان کا چہرہ آنسو صاف کرتے وہ سبزی محل آنکھوں میں پریشانی لیے پوچھ رہا تھا۔ بابا کے شیر بیٹا، بہنوں کا خیال رکھنا۔ اسے شدت سے خود میں بنچے وہ تڑپ گئے تھے۔ بابا کیا ہوا؟ وہ مسلسل استفسار کر رہا تھا، جبکہ وہ آخری لمحے بس اسے محسوس کر رہے تھے۔ اور کچھ لمحے گزرے، آزر نے کچھ محسوس نہ کیا تو تیز سے انہیں پکارنے لگا جن کا جسم کام کرنا چھوڑ چکا تھا۔ بابا 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 کو مسلسل بلا رہا تھا، رو رہا تھا، پر وہ نہیں تھے اس کے آنسو صاف کرنے کے لیے۔ اس نے جلدی سے سکندر کو کال گئی پر اس کا نمبر آف تھا۔ باہر بلانے پر رشتہ دار آئے تھے۔ وہاں انہیں میں ایک ڈاکٹر تھا جس نے ان کے مرنے کی تصدیق کر دی تھی، پر وہ بچہ کیسے مان لیتا؟ اس کا باپ اسے چھوڑ گیا ہے۔ وہ مسلسل انہیں اٹھانے کے لیے ہلکان ہو رہا تھا۔ عشا اور بیا بھی اٹھ چکی تھیں جنہیں محلے کی کسی عورت نے پکڑ رکھا تھا۔ وہ دونوں اپنے بھائی کو روتا دیکھ رو رہی تھیں۔ وہ تڑپا۔ اسے یاد آیا اس کے باپ نے اسے بہنوں کی حفاظت کرنے کا کہا تھا، وہ انہیں کیسے رلا سکتا تھا؟
لائیں میری بہنوں کو دیں۔ ان کے منع کرنے کے باوجود وہ بیا کو گود میں اٹھائے عشاء کو خود سے لگا چکا تھا۔ صبح جنازہ تھا۔ محلے والوں نے سب کچھ کیا تھا۔ سکندر شاہ کو جب پتہ چلا تو انہیں شدید صدمہ لگا تھا۔ اپنے دوست سے وقتی طور پر ناراض تھے، پر وہ یوں سدا کے لیے منہ موڑ لے گا وہ نہیں جانتے تھے۔ جنازے کے بعد باری باری سب جا چکے تھے۔ بالاج سب حیرانی سے دیکھ رہا تھا۔ کل ماں گئی تھی، آج ماموں بھی جا چکا تھا۔ عشاء اور بیا کو آزار نے ناشتہ کروا کے سلا دیا تھا۔ اب آپ لوگ بھی جائیں۔ سکندر شاہ کو باہر بیٹھا دیکھ اس نے سپاٹ لہجے میں کہا، آزر؟ وہ صدمے کی کیفیت میں گویا ہوا۔ کیا آزر؟ ہاں، کیا ہو جاتا آپ میرے بابا کو معاف کر دیتے تو؟ میرے باپ کی کوئی غلطی نہیں تھی، آپ نے انہیں کیسے مجرم کہہ دیا؟ جائیے خوش ہو جائیے، چلا گیا آپ کا مجرم اس دنیا سے۔ وہ بیا اور عشاء کو ان کے کمرے میں سلا کے آیا تھا جب اس کی نظر ٹیبل پر پڑے خط پر پڑی تھی۔ اسے پڑھنے کے بعد اسے اس وقت سکندر شاہ سے بھی نفرت ہو رہی تھی۔ آزر میری جان، وہ فرط محبت سے تڑپ کے بولے۔ میں نے کہا جائیے، وہ غصے سے چیخا۔ اس کی حالت سمجھتے انہوں نے کچھ دیر اکیلا چھوڑنے کا سوچا تھا، تبھی بالاج کو لے کر وہاں سے چلے گئے۔ اس کے بعد سے آزر نے سب کچھ سنبھال لی تھی۔ اس نے محلے میں کسی کی بھی یا ہمدردی نہیں لی تھی، یہاں تک کہ سکندر شاہ نے بھی بہت کوشش کی، وہ انہیں سنبھالنا چاہتے تھے، پر وہ ہر بار کی طرح منہ پھیر جاتا۔ ہاں، اسے اپنی بہنوں کو اکیلا چھوڑنے میں ڈر لگتا تھا، اس لیے ان کے محلے میں ہی ایک عورت اکیلے رہتی تھی جس کے گھر کوئی مرد نہیں تھا۔ وہ ان کے پاس چھوڑ دیتا اور کام سے واپس آ کر انہیں لے جاتا، اوور ٹائم لگا کر کام کرتا۔ گزرتے وقت کے ساتھ جب حالت کچھ بہتر ہوئے تو اس نے پرائیویٹ تعلیم سٹارٹ کی تاکہ کوئی ڈگری لے کر اچھی جاب لے سکے۔ اس کی زندگی ان دو لوگوں کے درمیان گھومتی تھی، بیا اور عشاء، اور دونوں کے لیے وہ باپ کے مترادف تھا۔ وہیں دوسری طرف سکندر شاہ نے خود کو مکمل طور پر کام میں جھونک لیا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ انہیں بالاج سے محبت نہیں تھی، پر وہ اپنے غم سے نکلنے کے لیے خود کو مکمل طور پر مصروف کر چکے تھے۔ وہ اسے ساری آسائشیں دے رہے تھے، پر ایک چیز جو اسے چاہیے تھی وہ تھی ان کا پیار اور وقت، جو وہ نہیں دے پائے۔ حیدر وائی ڈونٹ پلے ود می؟ بالاج نے حیدر سے پیار سے پوچھا، جو آج کل اس کے ساتھ نہیں کھیلتا تھا۔ آخر کہ وہ اس کا ایک ہی دوست تھا۔ بیکاز ماما سکولڈ می وین ایور آئی پلیڈ ود یو۔ وہ کیوں؟ بالاج نے معصومی سے پوچھا۔ تمہاری ماما اچھی وومن نہیں، اس لیے، اور میں تم سے دوستی ختم کر رہا ہوں، حیدر نے صاف گوئی سے جواب دیتے اس معصوم بچے کے دل کو چیر دیا تھا۔ یہ وہ جملہ جس نے اس کے دل میں نفرت کا پہلا بیج بویا تھا۔ گزرتے وقت کے ساتھ ایسے کئی جملے اور حقارت بھری نظریں اس نے خود پر برداشت کی تھیں۔ سکندر شاہ تو بالکل ہی اس سے بے پرواہ ہو چکے تھے۔ نفرت کا بویا بیج اب اپنے جڑیں مضبوط کرتا اس بچے کو ایک سنگ دل اور بے حس انسان بنا چکا تھا۔ اب اس نے بھی خود کو دنیا والوں سے بے پرواہ کر لیا تھا۔ ایک وقت آیا جب سکندر شاہ کو اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہوا، جب بالاج شاہ نے بزنس جوائن کیا اور ان سے لاپرواہ ہوا۔ اب وہ بچہ نہیں تھا، اسے اپنی ضرورت کے لیے بھی اپنے باپ کی ضرورت نہیں تھی۔ تب انہیں احساس ہوا کہ وہ اپنے بیٹے کو خود سے اتنا دور کر چکے کہ وہ صرف اپنی ضرورت کے لیے ہی ان سے بات کرتا تھا۔ بالاج بیٹا، کچھ وقت اپنے باپ کو بھی دو، اب تو تم بات ہی نہیں کرتے۔ ایک دن ایسے ہی میٹنگ ختم ہونے کے بعد بالاج سے کہا تھا، جو اٹھنے کی تیاری میں تھا، بابا شاید آپ کو پتہ نہیں، ہمارے درمیان بات ہوئے سالوں گزر چکے ہیں۔ اوہ ہاں، یاد ہے، آپ شاید اس بات کی بات کریں جب میں آپ سے کچھ مانگتا تھا، پر اب وہ دور گزر گئے، اب مجھے اپنی ضرورتوں کے لیے بھی آپ کی ضرورت نہیں۔ ہلکی مسکراہٹ سے کہتا وہ تو چلا گیا، پر سکندر شاہ کو شرمندگی کی گہرائی میں گاڑ گیا تھا۔ عشاء یونیورسٹی جانے لگی تھی اور بیا کالج اسٹوڈنٹ تھی۔ گھر کے حالات سدھر چکے تھے۔ آزر نے اسکالرشپ پر اپنی پڑھائی کمپلیٹ کی تھی اور اب اچھی پوسٹ پر تھا، پر آج بھی اس کے پیار میں ذرا کمی نہیں آئی تھی۔ کھانا آج بھی وہ اپنے ہاتھوں سے ہی بناتا تھا، نہ اس نے اپنی بہنوں کو کچن میں جانے دی تھی، نہ وہ ایسا چاہتا تھا۔ اپنے وعدے کے مطابق اس نے اپنی دونوں بہنوں کو شہزادیوں کی طرح ہی رکھا تھا۔ گزرتے وقت کے ساتھ اس کے دل سے سکندر شاہ کے لیے نفرت ختم ہو چکی تھی، پر وہ ان کے پاس نہیں جانا چاہتا تھا کہ وہ یہ نہ سمجھے کہ وہ مدد مانگنے آیا۔ اشیدا کے پاس آئے۔ عشاء یونی سے آئی جب آزر نے اسے بلایا تھا۔ یس صدا، وہ بھی چہکتے ہوئے آزر کے سینے سے لگی تھی۔
اشی میں نہ آپ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ آزر نے مسکراہٹ لیے اسے دیکھا۔ اسے سمجھ نہیں آتا وہ کیسے بات کریں۔ اشی دیکھیں اب آپ یوں نہیں جا رہی ہیں، مجھ سے کچھ چھپائیے گا نہیں۔ اشی اگر کوئی لڑکا پسند ہے تو سب سے پہلے ادا کو بتائیے گا، اوکے؟ آزر نے پیار سے کہا، پر عشا نے پریشانی سے اسے دیکھا۔ ادا آپ کو مجھ پر بھروسہ نہیں ہے؟ میں نے اللہ کی قسم آج تک کسی لڑکے سے فضول بات نہیں کی۔ وہ نم آنکھیں لیے آزر سے بولی۔ ادا کی جان، ادا کو بھروسہ ہے آپ پر، بہت زیادہ بھروسہ ہے، تبھی تو ادا آپ سے کہہ رہی ہیں۔ دیکھیے پسند کرنا یا محبت کرنا گناہ نہیں ہے، بس اپنے ادا کو بتا دیجیے گا، ادا سب ہینڈل کر لیں گے۔ اس کے ماتھے پر بہت سے رہتے، اسے اپنا مان دیا تھا، وہ اس پر بھروسہ کرتا ہے، بس اپنے باپ والی غلطی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اوکے ڈن، اسے نمونے سے پہلے آپ کو بتاؤں گی۔ وہ پھر سے اس سے لگ گئی۔ آخر کو سارے لاڈ بھی تو وہی اٹھاتا تھا۔ بڑا پیار ہو رہا ہے بھائی بہن میں تو کہیں ہوئی نہیں جیسے۔ آواز کے تعاقب میں دونوں نے دیکھا جہاں کالج کے وائٹ یونیفارم میں وہ اپنی نشیلی گرین آئیز چھوٹی کی ان دونوں کو گھور رہی تھی۔ تم پھپھو کٹنی جال ککڑی۔ عشا کی بات پر آزر کی ہنسی چھوٹ گئی۔ ہاں ہنس سے کٹی ہوں میں صاحب سے۔ وہ منہ پھلائے کمرے میں بند ہو گئی۔ پیچھے آزر ڈول ڈول کرتے رہ گیا تھا۔ ڈول اوپن دا ڈور، میں مکرونی بنانے لگا ہوں۔ اس نے جھٹ سے دروازہ کھولا۔ وائٹ کرتی پر وائٹ ٹراؤزر پہنے، پنک دوپٹہ کاندھے پر پھیلائے، بالوں کو پونی ٹیل میں قید کیے، وہ آزر کو ڈول ہی لگی تھی۔ سنو بیٹا میرا آ جاؤ، پیار سے آپ نے حصار میں لیے۔ وہ کچن میں آ چکا تھا جہاں عشا اسٹوو کے پاس بیٹھے سامان دیکھ رہی تھی۔ ارے اسے کیوں لائے، وہیں رہنے دیتے۔ اشینو، آزر نے اسے فوراً سے آنکھیں دکھائیں تو بیا نے جلدی سے اس کے رائٹ گال پر کس کر دی۔ یہ وہ اکثر تب ہی کرتی تھی جب وہ بہت خوش ہوتی تھی۔ ادا جان، بیا کے پیر سے پکارنے پر آزر نے ایبرو جھکائی، ساتھ ساتھ ہاتھ مہارت سے کٹنگ بورڈ پر چل رہے تھے۔ آپ شادی کر لیں، عشا اور بیا نے ایک ساتھ کہا تو پہلے تو وہ چونکا، پھر نفی میں سر ہلایا، لیکن وہ دونوں جیسے بازید تھیں۔ اب وہ انہیں یہ نہیں سمجھا پا رہا تھا کہ وہ ڈرتا تھا کہ اس کی بیوی پتہ نہیں ان دونوں کو سمجھے گی یا نہیں۔ ہانیہ آزر کے یونیورسٹی میں پڑھتی تھی۔ وہ شروع سے ہی اپنی یونی کا برائٹ بچہ تھا، لیکن لڑکی میں سب اسے ایٹیچیوڈ بوائے کہتے تھے کیونکہ اس کا دھیان صرف پڑھائی پر رہتا تھا، ادھر ادھر سے اسے کوئی غرض نہیں تھی۔ ہانیہ نے خود اسے پرپوز کیا تھا۔ کچھ ٹائم اس کے ساتھ گزرتے اسے وہ پسند ہی آئی تھی، پھر اپنی بہنوں کو ضد پر اس نے شادی کر لی تھی۔ ہانیہ کو آزر نے پہلے ہی سمجھا دیا تھا کہ اسے اس کے حصے کی پوری محبت مل گئی، پر اپنی بہنوں کے معاملے میں وہ بالکل کمپرومائز نہیں کرے گا۔ حیدر نے عشا کو یونیورسٹی میں پہلی بار دیکھا تھا جب وہ اپنی بہن کے لیے ایڈمیشن کے لیے گیا تھا۔ 2-3 بار اس سے بات کرنے کی کوشش کی جس پر وہ نو لفٹ کا بورڈ دکھائے چل دی۔ حیدر نے سارے انفو نکلوائی، تب اسے پرانی رشتہ داری کا علم ہوا۔ اس کی ماں راضی نہ ہوئی تو اس نے سکندر شاہ سے بات کی جو اس کی بات پر آزر سے ملنے آئی تھی۔ وہ اسے معافی مانگ رہے تھے جس پر وہ فوراً ہی احترام سے کھڑے ہوتے خود اپنی بدتمیزی کی معافی مانگ چکا تھا۔ حیدر کا رشتہ اچھا تھا پر اس نے عشا سے بارہا کنفرم کیا جس پر اس نے صرف یہ کہا تھا، آپ ایک بار بھروسہ کر لیں ادا، میں سر زندگی آپ کا مان رکھوں گی۔ اس خط سے بیا اور عشا بھی واقف تھیں۔ وہ آزر نے خود انہیں بتایا تھا جبھی انہیں ماضی کا مکمل علم تھا۔ ایسے ہی آزر نے عشا اور حیدر کی شادی کر لی تھی۔ اس کی شادی کے بعد ہانیہ کا رویہ بیا سے بہت خراب ہو چکا تھا۔ پہلے وہ دونوں تھیں تو سب ٹھیک تھا، پر اب وہ اکیلے ہوتی تھی۔ آزر نے ہانی کو کئی بار وارن کیا تھا، ان سب میں جو سب سے بڑی مجبوری تھی وہ تھی سعد کی پیدائش۔ جہاں بیا کو کھیلنے کے لیے ایک کھلونا ملتا، وہیں ہانیہ کا رویہ اب کسی بھی اخلاقی طرز سے عاری ہو چکا تھا۔ آزر اب ہانیہ کو صرف سعد کے لیے برداشت کر رہا تھا۔ بیا نے بالاج کو پہلی بار عشا کی شادی میں دیکھا تھا، تب سے اس کا دل اس ایک شخص کے لیے بغاوت پر اتر آیا تھا۔ اس نے سب سے پہلے اس کا ذکر عشا سے کیا تھا۔ وہ دونوں اس وقت عشا کے گھر پر تھے جب وہ صرف عشا کو اپنے دل کی بات بتانے آئی تھی، پر خوش قسم سے یہ بات سکندر شاہ نے سن لی تھی۔ ان کا دل تو خوشی سے باغ باغ ہو گیا تھا۔ عشا کو دیکھ انہیں اندازہ ہو چکا تھا کہ آزر نے اپنی بہنوں کی تربیت بہت اچھی کی ہے۔ عشا اسے یہی سمجھا رہی تھی کہ بالاج اس کے قابل نہیں ہے۔ وہ بالاج کی عادتوں سے واقف تھی، پر وہ محبت بھی تو کر بیٹھی تھی، اس کا کیا کرتی؟ لیکن سکندر شاہ اس وقت صرف اپنے بیٹے کا مستقبل دیکھ رہے تھے۔ وہ جانتے تھے یہ لڑکی ان کے بیٹے کو سدھار دے گی۔
وہ محبت چاہتا تھا اور یہ محبت دینا جانتی تھی۔ بیا نے آزر سے کہی تو آزر نے اسے ایک بار کہا کہ اگر وہ منع کر دے تو جس پر بیا کا کہنا یہی تھا کہ پھر وہ کبھی اس کے بارے میں نہیں سوچے گی۔ ان دونوں بہنوں کا دعویٰ یہی تھا کہ ان کا ادا ان کا پہلا عشق ہے، پھر وہ اپنے ادا کی پسند کیسے ٹال سکتی تھی۔ اس کے بعد ان کی اس بارے میں کوئی بات نہیں ہوئی۔ سکندر شاہ نے آزر سے بات کی تو اس نے یہی کہا تھا کہ ان کا بیٹا اب ویسا نہیں رہا، جس پر وہ ہاتھ جڑے یہی کہہ رہے تھے کہ بیا اسے سدھار لے گی۔ بیا اور ماں کی آخری خواہش یاد کرتے اس نے حامی بھر دی تھی۔ سکندر نے بھی شادی کے لیے بالا شاہ کو بلیک میل کیا تھا کہ وہ اپنی جان دے دیں گے۔ ویسے بھی اب وہ اپنی زندگی جی چکے، باپ سے لاکھ دوری سی، پر نفرت نہیں تھی، سو ہمیں بھر دی۔ شادی کے بعد سکندر شاہ اب روڈ چلے گئے تھے۔ یہاں کا پورا بزنس بلاج کے ہینڈ اوور تھا۔ بہت عرصہ اظہر اپنی بے وقوفی پر پچھتایا تھا، پر اب جا کر اپنی بہن کو خوش دیکھ وہ مطمئن ہوا تھا۔ حیدر اور تائی امی کو بھی اپنی غلطیوں کا احساس ہو چکا تھا، پر اب وقت نکل چکا تھا، وہ بلاج کو خود سے بہت دور کر چکے تھے۔